आज की एपिसोड है गलत इल्जाम। वो सुबह जब पुलिस इसके दरवाजे पर आई तो अहमद नाश्ता कर रहा था, बिल्कुल इत्मीनान से। इंस्पेक्टर ने कहा, अहमद खान, आपको गिरफ्तार किया जाता है। अहमद का कप हाथ से गिरकर टूट गया। इसी लम्हे इसने पूछा, किस जुर्म में गिरफ्तारी हो रही है मेरी? इंस्पेक्टर ने कहा, कत्ल के इल्जाम में। अहमद खान ने कहा, कत्ल? मैंने किसी को नहीं किया। इंस्पेक्टर ने कहा, अदालत तय करेगी ये बात, आप नहीं। पड़ोसी ने दरवाजे से झांका और गुसर गुसर किए। अहमद को हथकड़ी लगी और गाड़ी में बिठाया गया। वो मुड़कर अपना घर देखता रहा, रास्ते भर और सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। थाने में इंस्पेक्टर रहमान ने फाइल खोली और कहा, अहमद खान, कल रात 10 बजे आप कहाँ थे? अहमद ने कहा, घर पर था, अकेला सो रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, कोई गवाह है इस बात का? अहमद ने कहा, नहीं, अकेला रहता हूँ मैं। इंस्पेक्टर ने कहा, बहुत अच्छा, ये इल्जाम है आप पर कि आपने रात 10 बजे अरसलान को मारा है। अहमद ने कहा, अरसलान मेरा दोस्त था, वो मरा कैसे? इंस्पेक्टर ने तस्वीर दिखाई लाश की और कहा, गोली लगी है सर में और मौत फौरी हो गई। अहमद की आंखें भर आईं और हाथ कांपने लगे। इसने कहा, ये नहीं हो सकता, कल मैंने इसे देखा है। इंस्पेक्टर ने कहा, कब देखा? कहाँ देखा? बताओ। अहमद ने कहा, शाम को मिला था कैफे में। हमने चाय पी और बहुत सारी बातें की। हम दोनों आपस में बहुत हंसे थे। हमने बहुत खुशगवार बातें की। वो बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं था। इंस्पेक्टर ने कहा, कैफ़े का नाम बताओ और वक्त बताओ जब तुम दोनों साथ थे। अहमद ने बताया और कहा, वहाँ कैमरे होंगे। इंस्पेक्टर ने वहाँ चेक किया लेकिन वहाँ कैमरे ख़राब थे। कल अहमद ने कहा, मगर वहाँ लोग भी थे इस वक्त, बहुत सारे लोग थे। वो इल्ज़ाम जो अब अहमद पर लगाया गया। इंस्पेक्टर ने एक कागज़ निकाला और पढ़ा। उस पर लिखा था कि अहमद खान ने रात 10 बजे अरसलान के घर में दाखिल होकर इस पर गोली चलाई और फरार हो गया था। ये गवाह था और ये गवाह का बयान था। अहमद ने कहा, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कौन है ये गवाह? इसका नाम बताओ। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, गवाह का नाम जाहिर नहीं करते। अहमद ने कहा, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। इसे हवालात में बंद कर दिया गया। रात को वो दीवार को देखता रहा, अंधेरे में घंटों तक सोचता रहा कि कौन कर सकता है ऐसे इसके साथ, ऐसा किसने किया इसके साथ, और क्यों कोई इसे फंसाना चाहता है। आखिर क्यों? अहमद का माजी सामने आता है। वो एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट था। 5 साल से काम कर रहा था ईमानदारी से। अरसलान इसी कंपनी में मैनेजर था, इसका कुलीग था। दोनों में दोस्ती थी स्कूल के ज़माने से। वो हमेशा साथ रहे, साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। 3 महीने पहले अहमद ने कुछ देखा था। कंपनी के हिसाबात में गड़बड़ नज़र आई। इसने अरसलान को बताया था खामोशी से। इसके बाद अरसलान बदल गया था। वो अहमद से कम बात करता था, दूरी बनाने लगा, उसे इतना बोलता नहीं था। अहमद ने सोचा, शायद काम का बोझ है इस पर, और बात को आगे नहीं बढ़ाया। इसने अब हवालात में बैठे और सोच रहा था, क्या हिसाबात की गड़बड़ और इस कत्ल का कोई आपस में लिंक है? क्या किसी ने अहमद को जानबूझकर फंसाया है कि इस मामले में, ताकि वो खुद बच सके? आगे होती है वकील की आमद। अगली सुबह एक वकील आया और कहा, मेरा नाम साकिब है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं बहुत हैरान हुआ। अहमद ने पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? साकिब ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे फ़ोन किया था। अहमद की आंखें भर आई माँ का नाम सुनकर। इसने कहा, साकिब ने, और अभी रोने का वक्त नहीं है।
ابھی لڑنے کا وقت ہے، مجھے سب بتاؤ شروع سے لے کر آخر تک کہ ایک ایک بات کہ یہ سب کیسے ہوا، کیسے تم یہاں پہنچے۔ ثاقب نے سنا اور نوٹ کیا اور کہا یہ گواہ کون ہو سکتا ہے، سوچو ذرا۔ احمد نے کہا نہیں جانتا، کوئی دشمن نہیں میرا، سب میرے دوست ہیں۔ ثاقب نے کہا دشمن ہے ورنہ یہاں نہ ہوتے تم، لیکن وہ کوئی چھپا دشمن ہے تمہارا۔ ثاقب نے کہا حسابات والی بات بہت اہم ہے، وہ گڑبڑ کیا تھی؟ کتنی رقم تھی؟ کتنے پیسے تھے بتاؤ نا۔ احمد نے کہا کروڑوں کا معاملہ تھا، لاکھوں کا بھی نہیں۔ مجھے ثاقب نے کہا تو کسی کو بہت ڈر تھا تم سے۔ پہلا سراغ، جب پولیس کو پہلا سراغ ملتا ہے۔ ثاقب نے پولیس سے فائل مانگی اور پڑھی۔ گواہ کا بیان تھا مگر کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے احمد سے پوچھا تم کیفے میں کتنے بجے تھے؟ احمد نے کہا شام 7 سے 8 بجے تک ہم کیفے میں تھے اور دونوں ایک ساتھ تھے۔ ثاقب نے کہا گواہ کہتا ہے 10 بجے قتل ہوا ہے اور تم شام 7 بجے ارسلان سے ملے تھے۔ احمد نے کہا ہاں 3 گھنٹے بعد قتل ہوا۔ ثاقب نے کہا تو کیفے کے بعد تم کہاں گئے؟ احمد نے کہا سیدھا گھر گیا اور میں سو چکا تھا۔ ثاقب نے کہا راستے میں کوئی ملا کہیں؟ احمد نے سوچا اور کہا پیٹرول پمپ پر رکا تھا۔ اس وقت ثاقب کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے کہا کہاں؟ احمد نے پتہ بتایا اور اس نے سوچا اور ثاقب نے نوٹ کیا اور کہا وہاں کیمرے ہوتے ہیں، ہر پمپ پر کیمرے ضرور ہوتے ہیں۔ اگر فوٹیج محفوظ ہوئی تو ثابت ہو جائے گا کہ تم 10 بجے گھر کی طرف جا رہے تھے بجائے ارسلان کے گھر جانے کے۔ اب باری آتی ہے دوسرے سراغ کی۔ ثاقب نے پیٹرول پمپ کی فوٹیج حاصل کی۔ احمد رات 8:15 بجے وہاں موجود تھا۔ پمپ ارسلان کے گھر سے 50 منٹ دور تھا، یعنی 10 بجے احمد وہاں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ثاقب نے یہ ثبوت انسپکٹر کو دکھایا۔ انسپکٹر نے دیکھا اور چپ ہو گیا کچھ دیر کے لیے اور پھر اس نے کہا یہ فوٹیج سچ ہو بھی سکتی ہے۔ ثاقب نے کہا سچ ہے، کیمرے جھوٹ نہیں بولتے۔ انسپکٹر نے کہا پھر بھی گواہ کا بیان ہونا ضروری ہے۔ ثاقب نے کہا گواہ کو آمنے سامنے لاؤ۔ انسپکٹر نے کہا قانون کے مطابق ضروری نہیں۔ ثاقب نے کہا میں عدالت میں مانگوں گا یہ حق، وہ راز جو ارسلان نے چھپایا۔ ثاقب نے ارسلان کے گھر والوں سے ملاقات کی اور اس کی بیوی نے بتایا کہ آخری دنوں میں ارسلان بہت پریشان تھا اور بہت کم سوتا تھا، ہر وقت پریشان رہتا تھا، اکثر رات کو اٹھ کر فون پر بات کرتا تھا۔ ثاقب نے پوچھا کس سے بات کرتا تھا؟ بیوی نے کہا نہیں جانتی، وہ باہر چلا جاتا تھا۔ ثاقب نے پوچھا کوئی کاغذ یا ڈائری تھی اس کی؟ بیوی نے کہا پولیس سب لے گئی ابھی، اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ ثاقب نے پوچھا اور کچھ رکھا تھا کہیں؟ بیوی نے سوچا اور کہا ہاں ایک لفافہ تھا، الماری کے پیچھے چھپایا تھا اس نے، میں نے دیکھا تھا مگر کھولا نہیں تھا۔ ثاقب نے کہا لفافہ لے کے آؤ۔ اس نے لفافہ نکالا اور ثاقب نے کھولا، اندر 3 کاغذ تھے اور ایک USB تھی اور کاغذوں پر ہندسے تھے، اکاؤنٹ نمبر اور رقمیں۔ ثاقب نے دیکھا اور آہستہ سے سیٹی بجائی۔ وہ رقم جو اکاؤنٹس میں تھی، جن کی ساری ڈیٹیل تھی، اب اس کی باری آتی ہے۔ یہ کمپنی کے خفیہ اکاؤنٹس کی تفصیل تھی، کروڑوں روپے باہر بھیجے گئے تھے خاموشی سے۔ ارسلان نے یہ سب جمع کیا تھا ثبوت کے طور پر، شاید وہ کسی کو بتانا چاہتا تھا یہ سب،
ثاقب نے USB لیپ ٹاپ میں لگائی۔ اندر فائلز تھیں اور ایک ویڈیو بھی تھی۔ ویڈیو میں ارسلان خود بول رہا تھا کیمرے کے سامنے اور کہہ رہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو ارسلان نے ویڈیو میں کہا اگر میں مر جاؤں تو یہ سمجھنا کہ طارق وسیم نے مروایا ہے مجھے۔ وہ کمپنی کا مالک ہے اور پیسے چراتا ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے اس کا سب راز کہ وہ کیسے پیسے لیتا ہے۔ ثاقب کے ہاتھ کانپے ویڈیو دیکھ کر۔ طارق وسیم پوری شہر میں سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے تعلقات پولیس میں اور سیاست میں تھے۔ اس سے کوئی بھی پنگا نہیں لیتا تھا۔ اب سمجھ آئی کہ احمد کو کیوں پھنسایا گیا۔ طارق کا کھیل تھا یہ سب۔ احمد کو حسابات کی گڑبڑ پتہ چل گئی تھی۔ اس نے ارسلان کو بتایا تھا 3 ماہ پہلے۔ ارسلان نے خاموشی سے ثبوت جمع کیے تھے کیونکہ وہ پروف کے بغیر بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور طارق کو خبر ہو گئی تھی کہ راز کھلنے والا ہے۔ طارق نے ارسلان کو مروا دیا اپنے آدمیوں سے اور پھر احمد پر الزام لگا دیا جھوٹا گواہ بنا کر۔ 2 پرندے ایک پتھر سے مارے۔ اس نے چالاکی سے۔ ارسلان مرا اور احمد پھنس گیا جیل میں۔ ثاقب نے احمد کو ملنے آ کر سب بتایا۔ احمد نے کہا طارق کو میں بھی شک تھا اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ثاقب نے کہا اب ثبوت ہے شک کی ضرورت نہیں مگر طارق طاقتور ہے لڑائی آسان نہیں ہوگی۔ احمد نے کہا میں لڑوں گا سچ کے لیے اپنے دوست کے لیے میں ہر حال میں لڑوں گا۔ ثاقب نے کہا مجھے بھی یقین ہے جیتیں گے ہم۔ مگر ثاقب جانتا تھا کہ خطرہ بہت بڑا ہے کیونکہ طارق ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ کبھی ہار ماننے والا آدمی تھا۔ خطرہ بڑھا۔ ثاقب نے USB گھر میں ہی رکھی۔ رات کو صبح اٹھا تو گھر کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ کسی نے رات کو گھر میں داخل ہو کر ہر چیز کی تلاشی لی تھی مگر USB نہیں ملی کیونکہ ثاقب نے اسے گھر میں رکھا ہی نہیں تھا۔ ایک محفوظ جگہ پر رکھا تھا پہلے سے ہی کیونکہ وہ جانتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ طارق کے آدمی پہنچ جائیں گے۔ اب وقت ضائع نہیں کرنا یہ معاملہ ختم کرنا ہے۔ ثاقب نے ایک صحافی دوست کو فون کیا۔ کہا یہ بہت بڑی خبر ہے چھاپنا چاہتے ہو؟ صحافی نے کہا ثبوت ہے؟ ثاقب نے کہا مکمل ویڈیو ہے۔ صحافی نے کہا کل صبح ملو دفتر میں آ کر۔ وہ رات جب وہ صحافی کو ملنے گیا اس رات ثاقب کو کسی نے فون کیا انجانے نمبر سے۔ آواز آئی USB دے دو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ثاقب نے کہا نہیں جانتا کس USB کی بات کر رہے ہو۔ آواز نے کہا تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے انکار پر۔ ثاقب نے فون رکھا اور گھر سے نکل گیا۔ رات بھر ایک دوست کے گھر رہا محفوظ رہنے کے لیے۔ صبح اٹھا اور سیدھا صحافی کے دفتر گیا اور ساری تفصیل بتائی۔ USB دی۔ صحافی نے ویڈیو دیکھی اور کاغذات پڑھے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی حیرت اور غصے سے کہ اس نے کہا یہ بہت بڑا سکینڈل ہے یار اس کو کوئی نہیں چھاپے گا۔ ثاقب نے کہا ہاں اور ایک بے گناہ انسان پھنسا ہوا ہے۔ اخبار میں خبر کا آنا۔ اگلی صبح اخبار کے پہلے صفحے پر خبر آئی کہ طارق وسیم کا نام بڑے بڑے الفاظ میں تھا۔ کروڑوں کی خرد برد اور قتل کا الزام۔ پوری شخصیت اس نے ہلا کر رکھ دی اس کی۔ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ ایک ہی صبح پولیس پر دباؤ بڑھا اور انسپکٹر رحمان نے ثاقب کو بلا کر ویڈیو مانگی دوبارہ دیکھنے کے لیے۔ ثاقب نے کاپی دی اصل کاپی محفوظ رکھی۔ انسپکٹر نے دیکھا اور
لمبی خاموشی چھا گئی۔ انسپکٹر نے کہا اگر یہ سچ ہے تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ثاقب نے کہا سچ ہے اور گواہ بھی ہے آپ کے پاس۔ اب اس گواہ سے پوچھیں کس نے کہا تھا احمد کے خلاف بیان دینے کو؟ یہ بتائیے۔ گواہ کا اعتراف۔ جب گواہ نے اعتراف کر لیا، گواہ کو دوبارہ بلایا گیا تھا تھانے میں۔ ثاقب نے کہا اب خبر آ گئی ہے اخبار میں، ہر جگہ، طارق کا کھیل ختم ہوا تو تم بھی سچ بتا دو ورنہ جھوٹی گواہی کا جرم تم پر بھی لگے گا اور تم سلاخوں کے پیچھے چکی پیسو گے۔ گواہ کانپنے لگا اور پانی مانگنے لگا۔ اس کو پانی دیا گیا، پھر آہستہ آہستہ سب سچ بتا دیا۔ طارق کے آدمی نے اسے پیسے دیے تھے اور کہا تھا بس ایک بار بیان دینا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا یہ قتل کا معاملہ ہے، مجھے کہا گیا تھا کہ احمد سے پرانا جھگڑا تھا اور بس ایک بار پولیس کو بیان دینا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہوگا۔ انسپکٹر نے گواہ کا بیان ریکارڈ کیا اور طارق وسیم کے خلاف وارنٹ جاری کر دیے۔ ثاقب نے فون کیا اور خوشخبری دی احمد کو۔ احمد نے کہا سچ جیت گیا، ثاقب واقعی جیت گیا۔ طارق کی گرفتاری۔ اب باری آتی ہے طارق کی گرفتاری کی۔ طارق وسیم اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جب پولیس کی گاڑیاں آ کر رکیں دروازے پر۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا اور فون اٹھایا، مگر اس کے آدمی پہلے ہی پکڑے جا چکے تھے۔ انسپکٹر نے دفتر میں آ کر کہا طارق وسیم آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے قتل اور خود برد کے الزام میں۔ طارق نے کہا تم جانتے ہو میرے تعلقات کہاں تک ہیں؟ انسپکٹر نے کہا جانتا ہوں مگر قانون سب سے اوپر ہے۔ طارق کو ہتھ کڑی لگائی گئی اسی دفتر میں جہاں وہ سالوں سے کروڑوں کا کھیل کھیلتا رہا۔ کیمروں کے سامنے لے جایا گیا، گاڑی تک، اور پوری شہر نے دیکھا اس بڑے آدمی کو۔ احمد کی رہائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس دن احمد کو رہا کر دیا گیا تھا۔ وہ جیل سے باہر نکلا تو آسمان صاف تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں وہاں کھڑی تھی آنکھوں میں آنسو لیے۔ اس نے اسے گلے لگایا اور کچھ نہیں بولا۔ ثاقب نے ہاتھ ملایا اور کہا مبارک ہو احمد خان۔ احمد نے کہا شکریہ، تم نے سچ میں مجھے باہر نکال دیا۔ ثاقب نے کہا سچ ہمیشہ باہر آتا ہے، دیر سہی۔ احمد نے کہا مگر آتا ضرور ہے، یہی کافی ہے۔ احمد نے کہا ارسلان کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد ثاقب نے کہا اس کا قاتل پکڑا گیا ہے۔ اب ارسلان کو اور اب اس کے گھر والوں کو انصاف ضرور ملے گا اور اس کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس رات احمد خان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور بہت دن بعد وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ 3 دن بعد اپنے گھر میں وہ بستر پر تھا۔ اس نے سوچا کہ 3 دن میں کیا کچھ بدلا۔ ایک دوست گیا، ایک دشمن بے نقاب ہوا۔ اس نے ارسلان کی تصویر دیکھی میز پر اور دونوں ہنستے ہوئے تھے اسکول کے زمانے میں۔ احمد نے کہا یار تم نے سچ کے لیے جان دے دی، تمہاری یاد ہمیشہ رہے گی میرے ساتھ۔ آنکھیں بھر آئیں اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہا کیونکہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ سے بڑے ہوتے ہیں۔ ارسلان کا جانا خوشی نہیں تھی، اس جیت میں جیت ادھوری تھی۔ ایک دوست کے بغیر ہمیشہ کے لیے جینا پڑنا تھا۔ عدالت میں پھر ہفتے بعد جب مقدمہ عدالت میں گیا، طارق کے وکیل نے ہر طرف سے ہر جگہ سے کوشش کی مگر ارسلان کی ویڈیو، کاغذات اور فوٹیج سب مل کر ایک
ایسا ثبوت بنے جو توڑا نہ جا سکا۔ گواہ نے کھلی عدالت میں سچ بول دیا۔ طارق کے آدمیوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جج نے طارق کو قصوروار قرار دے دیا اور احمد کو باعزت بری کر دیا۔ اس دن باہر نکلتے ہوئے احمد رکا اور پیچھے مڑا، عدالت کی عمارت کو دیکھا کچھ دیر تک، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ کہا، ارسلان، تمہارے لیے انصاف ہو گیا آج۔ احمد نے نوکری چھوڑ دی اس کمپنی سے اور ایک چھوٹی سی فرم میں کام کرنا شروع کر دیا۔ زندگی پہلے جیسی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں ہوگی، مگر وہ ٹھیک تھا اپنی جگہ، اپنے دم پر جی رہا تھا۔ ثاقب اب اس کا دوست تھا، وکیل بھی تھا اور ارسلان کی بیوی کے کیس میں بھی لڑ رہا تھا۔ کمپنی کی ہڈ وڈ کی رقم واپس ملنی تھی اور وہ لڑائی ابھی باقی تھی مگر جاری تھی۔ ایک دن احمد کیفے میں بیٹھا تھا، اکیلا، وہی کیفے جہاں آخری بار ارسلان سے ملا تھا۔ اس نے 2 کپ چائے منگوائی، ایک اپنے لیے اور ایک خالی کپ ارسلان کی نشست پر رکھا، اس کی یاد میں۔ ویٹر نے حیرت سے پوچھا اور دیکھا اور احمد نے کہا، ایک دوست کے لیے ہے۔ بیٹے نے کچھ نہیں کہا اور چلا گیا اور احمد نے اکیلے بیٹھ کر چائے پی۔ وہ سوال جو احمد کو ستاتا رہا۔ وہ رات کو احمد جب بھی بستر پر لیٹا تھا، آنکھیں کھلی، سوچ رہا تھا کہ گواہ نے اسے کیوں بچایا، کیوں چنا۔ کتنے لوگ تھے کمپنی میں، کسی کو بھی چن سکتے تھے، مگر اس کا نام کیوں لیا گیا؟ سوچا سمجھا۔ اگلی صبح اس نے ثاقب کو فون کیا اور پوچھا، گواہ نے میرا نام کیوں لیا تھا؟ اس نے کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا؟ ثاقب نے کہا، سوچو، کس کو پتا تھا کہ تم نے حسابات کی گڑبڑ دیکھی تھی؟ احمد رک گیا اور سوچنے لگا، گہری سانس لے کر کہا، اس نے ارسلان کو بتایا تھا اور صرف اسے ہی بتایا تھا، مگر ارسلان تو مر چکا تھا، وہ کیسے بتاتا؟ پھر خیال آیا کہ ارسلان نے کسی اور کو بتایا ہوگا۔ اس نے ثاقب سے کہا، ارسلان کا فون چیک ہوا؟ ثاقب نے کہا، پولیس نے لیا تھا، فہرست نکلوائیں۔ دونوں نے انسپکٹر رحمان سے ملاقات کی اور ارسلان کے فون کی تفصیل مانگی۔ اس سے انسپکٹر کو کہا، فون ڈیٹا ابھی پروسیس میں ہے۔ ثاقب نے کہا، یہ بہت ضروری ہے، جلد سے جلد نکالیں۔ انسپکٹر نے 2 دن بعد بلوایا دونوں کو اور ایک کاغذ دیا جس میں کالز کی فہرست تھی۔ ارسلان کی آخری رات کی کالز دیکھیں۔ ایک نمبر پر 3 بار کال کی تھی اس نے۔ ثاقب نے پوچھا، یہ نمبر کس کا ہے، بتاؤ؟ احمد نے کہا، یہ نمبر کمپنی کی HR کا ہے۔ احمد نے چونک کر کہا، شاہد کا نمبر ہے؟ یہ شاہد ہیومن ریسورس میں تھا 3 سال سے، اچھا آدمی لگتا تھا، ہمیشہ سب کی مدد کرتا تھا، مگر ارسلان نے اسے رات کو کیوں فون کیا؟ آخر کیا معاملہ تھا؟ ثاقب نے کہا، شاید ارسلان نے شاہد کو بتایا ہوگا، اپنی تحقیق کے بارے میں مدد مانگی ہوگی اور شاہد نے جا کر طارق کو بتا دیا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ احمد نے کہا، مگر شاہد ایسا کیوں کرتا؟ شاہد کا راز۔ اب آتا ہے شاہد کے راز کا سلسلہ۔ ثاقب نے شاہد کا پس منظر چیک کیا، پتہ چلا کہ شاہد کے خاندان کا قرض تھا۔
طارق کے فائنانس کمپنی سے کروڑوں کا، اور طارق نے اسے دبا کر رکھا تھا مٹھی میں۔ ثاقب نے شاہد کو بلوایا دفتر میں ملنے کے لیے۔ شاہد آیا اور پریشان لگ رہا تھا چہرے سے۔ ثاقب نے کہا ارسلان نے تمہیں فون کیا تھا؟ شاہد کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ اسی لمحے شاہد نے کہا ہاں کیا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی میں نے اسے کچھ کہا۔ ثاقب نے کہا جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ ابھی کے ابھی طارق پکڑا جا چکا ہے، اب تم کیا بچاؤ گے؟ شاہد کے ہاتھ کانپے اور آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا طارق نے مجھے مجبور کیا تھا، میرے گھر پر قرض تھا، وہ چھت چھیننے والا تھا، ارسلان کے بارے میں بتانا پڑا مجھے اسے، اور پھر اس نے مجھ سے احمد کا نام لگوایا۔ شاہد نے کہا احمد کا نام میں نے دیا تھا کیونکہ طارق کو پتا تھا احمد نے بھی دیکھا تھا۔ گواہ کو سکھایا گیا تھا کہ احمد کا نام لینے کو۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا ہوگا۔ احمد نے شاہد کو دیکھا اور لمبا سانس لیا۔ دل میں غصہ تھا مگر ساتھ میں درد بھی تھا، لیکن ایک کمزور انسان نے ڈر کر غلطی کی تھی اپنی مجبوری کی وجہ سے، اور اس غلطی نے احمد کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ احمد نے پوچھا شاہد تمہیں پتا تھا کہ ارسلان مارا جائے گا؟ کیا اس نے تمہیں بتایا تھا؟ شاہد رو پڑا اور کہا قسم ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ شاہد نے پھر کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے سوچا طارق بس انہیں ڈرائے گا۔ احمد نے کہا اچھا تم نے بتا دیا سچ، اب پولیس کو بھی بتاؤ، یہی بیان تم پولیس کو دو گے؟ شاہد نے کہا طارق کے آدمی مجھے مار ڈالیں گے۔ ثاقب نے کہا طارق کے آدمی خود جیل میں ہیں، وہ تمہیں کیا ماریں گے؟ اب آتا ہے شاہد کا نیا بیان۔ شاہد نے پولیس کو بیان دے دیا اگلے دن، اور طارق کے خلاف مقدمہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ احمد نے ثاقب سے پوچھا شاہد کو سزا ہوگی؟ ثاقب نے کہا جھوٹی گواہی کروانے کا الزام ہے، اس کو سزا ہوگی۔ احمد نے کہا وہ مجبور تھا اور کمزور تھا۔ ثاقب نے کہا قانون مجبوری نہیں دیکھتا، جرم دیکھتا ہے۔ احمد نے کہا میں جانتا ہوں، اس پر نرمی ہو پلیز۔ ثاقب نے دیکھا اور کہا تم بہت اچھے انسان ہو، تمہارا دل بہت نیک ہے۔ احمد نے کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں ڈر کو، میں خود 3 دن جیل میں ڈرا ہوا تھا۔ ڈرا انسان بہت سی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتا ہے اور کروا دیتا ہے۔ طارق اصل مجرم ہے، شاہد تو بس اوزار تھا۔ وہ دن جو بھولا نہیں گیا، کبھی بھی نہیں بھولا۔ جیل والے 3 دن احمد کو یاد رہے، حوالات کی اندھیری رات، ٹھنڈی دیوار، باہر سے آتی آوازوں کا خوف، سب کچھ اسے یاد رہا، اور یہ سوچ کے شاید کوئی یقین نہ کرے کہ اس نے ماں کو وعدہ کیا تھا کہ ہر رات کہ ٹھیک ہو جائے گا، سب فکر نہ کریں۔ ماں نے کہا تھا میں جانتی ہوں میرا بیٹا بے گناہ ہے، اس کو کبھی بھی سزا نہیں ملے گی، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اور اس ایک جملے نے رات گزارنے کی طاقت دی۔ رہا ہونے کے بعد جب ماں سے گلے لگا تو بچپن کے بعد پہلی بار رویا وہ کھل کر۔ ماں نے کہا بس بس سب ٹھیک ہو گیا۔ احمد نے کہا امی آپ نے یقین رکھا، شکریہ امی۔ ماں نے کہا ماں کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا، اپنے بچے پر ماں کو ہمیشہ اعتماد ہوتا ہے۔ احمد نے کہا مگر دنیا نے الزام لگایا تھا۔ ماں نے کہا دنیا غلط کرتی ہے، ماں نہیں کر سکتی۔ ارسلان کی بیوی، احمد نے ارسلان کی بیوی سے ملاقات کی، وہ 2 بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی، اسے بہت دکھ ہوا۔ احمد نے کہا مجھے معاف کرنا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا تم نے سچ نکالا، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔
احمد نے کہا ارسلان بہت اچھا دوست تھا۔ اس نے کہا وہ بہت اچھا انسان تھا سب کے لیے، وہ سب کے لیے اچھا تھا، وہ اچھا شوہر تھا، اچھا باپ تھا، اچھا دوست تھا۔ احمد نے کہا ان بچوں کی تعلیم کا خرچ میں اٹھاؤں گا، یہ وعدہ ہے مجھ سے آپ کو۔ اس نے کہا نہیں احمد یہ ضروری نہیں ہے۔ احمد نے کہا ضروری نہیں مگر دل کی بات ہے۔ ارسلان نے سچ کے لیے جان دی، وہ بھی میری بھی خاطر دی، کچھ تو کر سکتا ہوں میں اس کے لیے۔ لیکن ایک دن احمد نے ثاقب سے پوچھا اگر ارسلان کی ویڈیو نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں ابھی جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ ثاقب نے کہا مشکل تھا، بہت مشکل ہوتا، پیٹرول پمپ والی فوٹیج کافی نہیں تھی، اس کے لیے گواہ کی ضرورت تھی اور ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی۔ احمد نے کہا یعنی ارسلان کی ویڈیو نے بچایا؟ ثاقب نے کہا اس نے مرنے سے پہلے سوچا کہ احمد پھنس سکتا ہے اس لیے ریکارڈ کی، وہ جاتے جاتے بھی دوستی کا فرض نبھا گیا، اس نے مرتے مرتے بھی دوست کا خیال رکھا۔ احمد خاموش ہو گیا اور آنکھیں بھر آئی۔ کتنی بڑی بات تھی یہ، کتنا بڑا دل تھا، اپنی موت کا پتہ تھا اور بھی سوچتا رہا۔ احمد نے دل میں کہا یار تم واقعی مثال ہو۔ مہینے گزرے اور احمد آہستہ آہستہ نئی زندگی میں ڈھلنے لگا، اپنے طور پر اپنی زندگی کو جینے لگا۔ نئی نوکری ملی، چھوٹی تھی مگر ایمانداری والی، اور ہر رات سکون سے سو سکتا تھا وہ۔ اب پرانے پڑوسیوں نے بھی سلام کرنا شروع کر دیا تھا، وہ پڑوسی جو پہلے کھڑکی سے جھانکتے تھے، غیبت کرتے تھے، اس کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ احمد نے سوچا یہی دنیا ہے، جب پھنسو تو چھوڑ دیتی ہے اور جب نکلو تو واپس آ جاتی ہے بلا شرم۔ اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی سے بھی نہیں کیا، نہ پڑوسیوں سے، نہ کمپنی سے، نہ ساتھیوں سے اور نہ ہی کسی اور سے، کیونکہ جانتا تھا کہ لوگ وہی دیکھتے ہیں جو نظر آئے، اور اس وقت نظر آیا تھا الزام، سچ نہیں، اس کی فطرت نہیں۔ ثاقب نے ایک دن کہا احمد غصہ نہیں آتا ان لوگوں پر جنہوں نے تمہیں برا سمجھا تھا، تم پر الزام لگائے تھے؟ احمد نے کہا آیا تھا مگر اب نہیں، کیونکہ غصے سے وہ وقت واپس نہیں آتا جو چلا گیا ہو۔ ثاقب نے کہا تم نے بہت کچھ سیکھا ہے ان دنوں میں۔ احمد نے کہا جب مشکل میں پڑو تو سیکھ جاتے ہیں، جب ذمہ داریاں کندھوں پہ جیسے آتی ہیں اور انسان وہ نبھانا سیکھ جاتا ہے، ایسی مشکل میں بھی انسان جینا سیکھ جاتا ہے۔ آرام سے بیٹھے کچھ نہیں سیکھا جاتا زندگی میں، تھپڑ لگے تو سمجھ آتی ہے اصل بات۔ عدالت کا آخری فیصلہ آنے والا تھا، احمد اور ثاقب بیٹھے تھے، باہر دونوں خاموش تھے، اندر انتظار تھا۔ پھر اندر سے کسی نے آواز دی آ جاؤ۔ جج نے فیصلہ سنایا اور طارق کو سزا دی، 25 سال قید اور جرمانہ کروڑوں کا۔ احمد بری کیا گیا باعزت ہر الزام سے، اور پورا کمرہ گواہ بنا اس لمحے کا۔ احمد باہر نکلا تو آسمان نیلا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی اور دھوپ ہلکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور لمبی سانس لی اور کہا شکر ہے سچ آخر جیت گیا آج۔ ثاقب نے کہا چلو جشن مناتے ہیں آج۔ احمد نے کہا پہلے ایک جگہ جانا ہے۔ ثاقب نے پوچھا کہاں؟ احمد نے کہا ارسلان کی قبر پر۔ احمد دوست کو بتانا ہے کہ ہو گیا آج انصاف۔ احمد قبر کے سامنے کھڑا تھا، خاموشی سے، ہاتھ میں پھول تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ اس نے کہا یار سن رہے ہو کہیں سے؟ طارق کو سزا ہو گئی، آج تمہاری جیت ہوئی۔ اس نے کہا تم نے اپنی جان تو دے دی سچ کے لیے، تم نے مرنے سے پہلے بھی سوچا میرے بارے میں، تمہاری وہ ویڈیو نہ ہوتی تو میں جیل میں ہوتا۔ تم دوست تھے، سچے دوست تھے، ایسے دوست کم ملتے ہیں۔ اس نے پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی آہستہ، پھر کھڑا رہا، کچھ دیر بعد آنکھیں بند کیں۔ ثاقب نے دور کھڑے ہو کر انتظار کیا اور وہ اس کی قبر پر بیٹھ کے باتیں کرتا رہا، کیونکہ یہ لمحہ ان دونوں کا تھا، صرف ان دونوں کا۔ گھر واپس آتے ہوئے احمد کو ایک خط ملا لفافے میں،
دروازے کے نیچے سے اندر آیا ہوا تھا۔ کوئی نام نہیں تھا، اوپر بس احمد خان لکھا تھا۔ اس نے کھولا اور اندر ہاتھ سے لکھی عبارت تھی۔ لکھا تھا، احمد میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، میں نے بہت غلط کیا ہے، تمہیں پھنسانے میں میرا ہاتھ تھا، مجھے معاف کر دو، میرے بچوں کو باپ کی غلطی کی سزا نہ ملے۔ دستخط نہیں تھے مگر احمد سمجھ گیا کون تھا۔ شاہد نے لکھا تھا یہ خط رات کو۔ احمد نے خط پڑھا اور میز پر رکھ دیا۔ اس نے سوچا کہ کیا کرے اس خط کا، ثاقب کو دے دے یا خود رکھے یا پھاڑ دے۔ اگلی صبح وہ ثاقب کے دفتر گیا اور اسے بتایا، خط دکھایا اور کہا یہ دیکھو یہ خط آیا ہے۔ ثاقب نے پڑھا اور اوپر نیچے دیکھا، کہیں دستخط نہیں تھے۔ پھر کہا یہ شاہد نے لکھا ہے لگتا ہے۔ احمد نے کہا ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کیونکہ یہ خط صرف وہی لکھ سکتا ہے۔ ثاقب نے کہا اسے ثبوت کے طور پر دو عدالت کو۔ احمد نے کہا نہیں، اسے معاف کرنا چاہتا ہوں میں۔ ثاقب نے حیرت سے پوچھا واقعی معاف کرو گے؟ احمد نے کہا وہ ڈرا ہوا تھا، کمزور تھا، اور میں سمجھتا ہوں کمزوری کا درد کیا ہوتا ہے۔ 3 رات جیل میں ڈرا ہوا تھا میں بھی، تو جانتا ہوں خوف انسان سے کیا کیا کرواتا ہے، اور اس کے بیوی بچے ہیں۔ ثاقب نے کہا احمد تم واقعی انوکھے ہو؟ احمد نے کہا نہیں، بس میں سمجھتا ہوں انسان کو۔ ثاقب نے کہا اچھا، مگر اسے کچھ تو بھگتنا پڑے گا۔ احمد نے کہا قانون جو فیصلہ کرے وہ ٹھیک ہے۔ عدالت نے شاہد کو 6 ماہ کی سزا سنائی اور طارق کے خلاف گواہی دینے پر اس کو رعایت ملی۔ شاہد نے سزا بھگتی اور باہر آیا۔ 6 ماہ بعد سیدھا احمد کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ احمد نے دروازہ کھولا اور شاہد کو دیکھا، اور شاہد کی آنکھوں میں شرم تھی اور ندامت تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے کہا احمد میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ احمد نے دروازہ کھولا اور کہا اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ شاہد حیران ہوا کہ احمد نے گھر میں بلایا ہے جس کو میں نے اتنے بڑے الزام میں پھنسا دیا۔ وہ اندر آیا اور بیٹھ گیا چپ چاپ سر جھکا کر۔ احمد نے چائے لا کر رکھی اس کے سامنے۔ شاہد کی آنکھیں بھر آئیں اس ایک عمل سے۔ اس نے کہا احمد میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ احمد نے کہا ہاں کیا، مگر اب وہ وقت جا چکا ہے۔ شاہد نے کہا تم مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتے ہو؟ احمد نے کہا نفرت سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، نفرت سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ شاہد نے کہا مگر میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی۔ احمد نے کہا تباہ نہیں ہوئی، بس ہلی تھی کچھ دیر کے لیے۔ اب میں ٹھیک ہوں اور تم بھی ٹھیک رہو۔ آگے اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کر کے ان کو معاف کر دو۔ شاہد نے کہا میں سمجھ نہیں سکتا تمہیں احمد۔ احمد نے کہا ارسلان کو سمجھا کرو بجائے مجھے سمجھنے کے، اس نے اپنی جان دی مگر سچ نہیں چھوڑا۔ میں تو بس جیل میں رہا 3 دن کے لیے اور وہ تو اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ اصل قربانی اس نے دی، بے باکی سے، ہمت سے، جرات سے۔ وہ سبق جو ملا سب کو اس کہانی سے۔ احمد نے ثاقب کو ایک دن بتایا کہ اس پوری آزمائش سے اس نے کیا کیا سیکھا۔ ثاقب نے کہا بتاؤ، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ احمد نے کہا سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ جب الزام لگے تو گھبراؤ مت، فوری طور پر کمزور مت پڑو، بلکہ سوچو کہ ثبوت کہاں سے آئیں گے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ ہر انسان کو ایک سچا ساتھی ضرور ملتا ہے مشکل میں۔ ثاقب نے کہا اور تیسرا سبق کیا ملا؟ احمد نے کہا تیسرا سبق سب سے بڑا ہے کہ ماں کا یقین دنیا کی کسی بھی طاقت سے لڑ سکتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، وہ ٹوٹنے نہیں دیتا تمہیں۔ ثاقب نے کہا اور ارسلان کا کیا سبق ملا؟ احمد نے
کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی اور اس نے پھر کہا، ارسلان نے سکھایا، سچا دوست وہ ہوتا ہے جو مرتے وقت بھی تمہارے بارے میں سوچے۔ اور وہ آخری منظر۔ سال بعد احمد نے ارسلان کے بیٹے کو اسکول میں داخل کروایا اپنے خرچے پر، اس کی بکس، اس کے اسکول فیس۔ بچہ پہلے دن بستہ لے کر جانے لگا تو احمد نے اس کا سر پیار سے تھپ تھپایا۔ بچے نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ چچا۔ احمد نے کہا، تمہارے ابا کا دوست تھا، میں چچا ہوں تمہارا۔ بچے نے کہا، ابا تو نہیں ہے اب۔ احمد نے کہا، ہاں مگر میں ہوں نا یہاں آپ کے لیے۔ بچہ اسکول چلا گیا اور احمد کھڑا رہ گیا۔ ارسلان کی بیوی نے کہا، شکریہ احمد، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ احمد نے کہا، شکریہ مت کریں، یہ میرا فرض ہے جو میں نے نبھایا۔ ارسلان نے میرے لیے جو کیا وہ فرض سے بڑا تھا۔ وہ واپس مڑا اور راستے پر چلنے لگا۔ آسمان صاف تھا اور ہوائیں ٹھنڈی تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، ارسلان، دیکھ رہے ہو تمہارا بیٹا اسکول جا رہا ہے۔ آج پہلی بار سچ کو دبایا جا سکتا ہے مگر مارا نہیں جاتا۔ غلط الزام کا جواب صبر اور ثبوت سے دو، کمزوری سے نہیں، کیونکہ طاقت ہمیشہ جیتتی نہیں، سچ جیتا ہے، اور جو سچ کے لیے جیتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مرتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ اسمائلنگ۔ اللہ حافظ۔